क्या रे चर्सी, क्यों हाँ भाग बोल रहा है रहे। इतना? अब मतलब मैं अपने सारे काम और छोड़ के मतलब तेरे से इल्मुल यतीम के मुंह लगू समझो, इतना जवाब दे दूं। सारे काम और छोड़ अरे के तो तेरे से टाइम बात क्यों करूं देता क्या? है रे तू? आधे घंटे के बाद फोन कर, शाम में फोन कर बोलकर। मैं आधे घंटे इस वास्ते कहता हूँ कि मुझे मालूम हो जाए थे कि शमसे मैं इस वक्त फ्री होने वाला हूं, इस वास्ते मैं दे देता हूँ। अच्छा चल, मैं क्या बोलता हूँ तेरे को, सब छोड़ अभी। कफारे चल तो वाले मसले के ऊपर तू शुरुआत से सही से इत्मीनान से बात करेगा? चल तू मुझे इबारत पढ़ के सुना दे और तेरा एतराज क्या है ये भी बता चल। एक काम करते, सुन फिर इंशाल्लाह तेरी इस्लाह जरूर हो जाएगी इंशाल्लाह। सुन, मैं क्या बोलता हूँ, उसूली हाँ बात करते, उसूली बात। हाँ क्या बोलता है, बोल, उसूली बात हाँ करेगा? बोल बोल हाँ बोल। उसूली बात देख, कैसे करते हैं ये बता दे पहले मुझे। हाँ देख, उसूली हाँ बात मैं बता रहा हूँ कि हाँ उस मसले के ऊपर मैं अपना दावा पेश करूंगा, तू अपना जवाब भी दावा। हाँ। मैं अपने दावे को दलील से पेश करूंगा, तू अपने दावे को दलील से पेश कर। तो पहले पेश तो करना, तू पहले स्कैन तो तेरे को दे दिया हो ना मैंने। पढ़ना क्या है स्कैन में, पढ़ तो सही तू पहले। हाँ, तू पहले पढ़ तो सही ना, क्या लिखा हुआ है स्कैन में, तेरा दावा क्या है। और ऐसे अगर कोई ऐसा फतवा देता है उस पर हुक्म शरा क्या लगेगा, शरीयत उस पर कौन सी पकड़ पकड़ेगी, सब जरा क्लियरली बताना तू। सुन, हाँ मैं कहता हूँ कि अबू हनीफा ने जो ये फतवा दिया है इस मसले के ऊपर, जो कयास किया है, कौन वह सा मसला? हिदायत का मैं तेरे को स्कैन दिया ना। तो पढ़ तो से ना, अरे अवाम को भी तो मालूम होना ना तू किस मसले पे बात कर रहा है, तेरी मंशा क्या है, तू दलील को कैसा तोड़ रहा है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना अवाम को। अच्छा, तो यानी तेरे को जो है मुंह मांगी जिल्लत चाहिए। देख, और फालतू बकवास शुरू कर दिया तूने, अच्छा अभी कहा सुन, कि उसूल से बात करेंगे देखो और अब देख, फालतू चल ठीक बकवास है, शुरू ठीक है, कर रहा ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। अभी हाँ सामाइन इबारत देखिए। पढ़। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, चल। हाँ पढ़। मेरे बोले गड़े पे तू मत टोक, और तेरे बोले गड़े पे मैं नहीं टोकूं। ये उसूल तेरे लिए पहले जरूरी है, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ तो तू घबराहट सी छोड़ी जाती है। देख, असल में तू खलते मबस करके जो टॉपिक से हट के दूसरी तरफ जाता है ना, तो मुझे टोकना पड़ता है, वरना अगर तू टॉपिक पे बात करेगा तो मैं तेरी बात के बीच में नहीं बोलता हूँ। चल बोल शुरू कर। देखो सामीन, मैंने इसको जो हिदाया का एक स्कैन पेज उर्दू में पहले दिया था, जिसके अंदर ये इबारत लिखी हुई है कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक जो है हाल। अरे हाँ साइड क्या में हुआ? आ, खर 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 कितना आ रहा है जाहिल, साइड में आ। साइड में सन्नाटे, बोल अब। सन्नाटे में आ जरा। हाँ बोल अब। सामीन, मैंने इसको जो है हिदाया का जो है उर्दू स्कैन दिया था, तर्जुमे वाला। हाँ रोजे रोजे ये देख, 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 फिर आ रही आवाज। हाँ बोल अब। अरे सन्नाटे पे आना जाहिल। हाँ बोल अब। रोजे के बाब के अंदर एक मसला लिखा हुआ है कि इमाम हाँ अबू हनीफा के नजदीक हालत रोजे में अगर कोई हाँ शख्स यानी पीछे के रास्ते से जिमा करे तो उस पर कफारा वाजिब नहीं। इसी तरीके से आगे जाके लिखा है कि अगर हाँ रोजदार ने मुर्दा औरत या चौपाए जानवरों से जो है जिमा किया तो इस पर कफारा नहीं, ख्वाह अनजाल हो या ना हो। फिर हाँ ये इबारत पेश करने के बाद इसने मुझसे मुतालबा किया कि नहीं, बोले मुझे उर्दू नहीं चाहिए, मुझे असल अरबी किताब का स्कैन चाहिए। तो हम्म मैंने इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी करी। मैंने असल किताब, जो पीडीएफ भी नहीं, जो हम्म। हार्ड कॉपी होती है, देख तू अभी शोर शराबे में, फिर मैं बोल रहा हूँ साइड में आ जाए, एकदम सन्नाटे में। हाँ तेरी आवाज आ रही है बोल। तेरी आवाज मेरी आवाज एक दूसरे को सुनाई दे रही है, लेकिन ये अवाम जो रिकॉर्डिंग सुनेंगी फिर उसको डिस्टर्ब होगा, सही क्लियर सुनाई नहीं देगा। हाँ तो इसलिए बोल रहा बोल हूँ साइड में आ जा। बोल। फिर इसने जो है मुतालबा मुझसे किया कि जो है अरबी का असल किताब का जो स्कैन भेजे, फिर मैंने उसको वो भी दिया। फिर हाँ इसने जो है उस पर मुझसे दलील मांगी कि ये किस तरीके से गलत है। मैंने बुखारी की हदीस पढ़ के बताई, हाँ तो फिर उस पर भी इसने एतराज किया। फिर इसने कहा कि नहीं, वो जो तू मुझे पहले जो है अरबी इबारत पढ़ के सुनाएगा तो बोले मैं आगे बात करूंगा, और आज भी ये वही कर रहा है। बराबर, यहाँ तक अपनी बात हुई थी। हम्म। चलिए ठीक है, मैं भी तेरा जो है ये भी मुतालबा पूरा कर देता हूँ अरबी पढ़ने का। व अन अरबी पढ़ रहा अबी है? व सुन अन सुन अबी सुन 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 सुन, एक मिनट मुझे स्कैन में आने दे, रुक एक मिनट। एक मिनट रुक जा। अरबी पढ़ रहा है ना तू? एक मिनट रुक जा। मुंह मांगी जिल्लत मिलेंगी इंशाल्लाह तुझे। हाँ पढ़। व अन अबी हनीफता इन्नहु ला यजीबुल एक मिनट एक मिनट एक कफ्फारतु। मिनट। मुझे पढ़ने दे, उसके बाद तू अगर कोई चीज गलत लगती तो तू मेरे को बता। व अन अबी हनीफता इन्नहु हम्म। ला यजीबुल कफ्फारतु बिल जिमाई फिल मौज़िइल मकरूही।
یہ عبارت ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت روزے میں دوبر میں وطی کرے تو اس پر روزے کا کفارہ نہیں۔ اسی طریقے سے اسی اسکین کے اندر آگے جا کے لکھا ہے وَلَوْ جَامَعَ مَيْتَةً أَوْ بَهِيمَةً فَلَا كَفَّارَةَ أَنزَلَ أَوْ لَمْ يُنزِلْ، کہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مردہ عورت یا جانور سے جو ہے وطی کرے، چاہے انزل یعنی منی خارج ہو یا نہ ہو، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ پڑھ کے سنا دیا میں نے اس کی یہ عبارت، منہ مانگی تیری یہ ذلت ہو گئی۔ اب میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے جو ہے حدیث رسول، اگر امام ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر قیاس کرتا تو کفارے کا انکار نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ نے کفارے کا انکار کیا ہے، جس کے اوپر میں نے دلیل جو ہے بخاری کی حدیث اس کو پڑھ کے دے دی تھی۔ ابھی سناتے نا بخاری کے حدیث کہ عوام سنے نا تیری ریکارڈنگ، ابھی شروع سے بول رہے ہیں نا، اصولی بات کہا نا تو نے۔ ہاں، تو بخاری کی حدیث جو ہے 6711 ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ صحابی ہے وہ، آئے بول، ایک شخص آیا، آیا نہیں آئے بول، صحابی ہے تو ایسی بات کرتا کیا؟ ایک شخص آئے، ہاں صحابی ہے نا، وہ ایسے بات کرے گا؟ صحابی رسول آئے، ہاں ایسا بول، صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے حالت روزے میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کر سکے؟ تو اس نے کہا کہ پھر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ تو اس نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے نہیں رے، انہوں نے، پاگل ہے کیا تو؟ صحابی تو کس کا نام لے رہا ہے؟ تجھے کچھ پتا ہوش ووش ہے تجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا آرگینک پیش کیا گیا جس میں کھجور تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ تو وہ شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسکرائے اور کہا کہ یہ آپ ہی رکھ لو۔ تو یعنی اس حدیث رسول سے جو ہے ایک منٹ جو تو لاسٹ، ایک منٹ میں تجھے ٹوک رہا ہوں بیچ میں، اس بات سے ٹوک رہا ہوں کہ تُنے لائن غلط پڑھی۔ کیا اس حدیث میں اردو عبارت میں ایسا ہے کہ میں اپنے سے محتاج کو خیرات کروں؟ ہاں بالکل ہے۔ ایک منٹ پھر حدیث نمبر بتا، 6711 ایک منٹ، اس کے کم سے کم ٹوٹل 13 ترک ہے اس حدیث کے، بخاری شریف میں ٹوٹل 9 ترک اس کے الگ الگ۔ 6711 انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں میں تیرے کو، 6711 ٹھیک ہے نا؟ ہاں بول، ہاں بولنا کیا بولا؟ میں تو پوری حدیث پڑھ دیا، بتا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یعنی میں خود جو ہے سب سے زیادہ اس چیز کا یعنی محتاج ہوں بول کر، یعنی میں غریب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ تو اس سے کیا ثابت کیا تو نے؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر انسان سے اس طریقے سے عمل ہو جائے گا تو اس کو جو ہے کفارہ دینا پڑے گا۔ اچھا، اب بتا، چل دفاع پیش کر اپنے ایمان کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو دوستو، میں نے اس سے کہا تھا کہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ میں اعتراض دلیل سے کر رہا ہوں، تیرے گھر کی کتاب ہدایہ سے۔ سن، میرے بیچ میں تو کیوں بول رہا ہے؟ ابھی میں بول رہا ہوں نا، میں نے اصول کیا بنا تھا اپنا کہ تو میرے بیچ میں بولی گا نہیں، کہتے تو رولز خود توڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہ بات چل رہی تھی کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پہ تو نے دلیل کے مطابق ایک اعتراض کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں نے تو سے شروع میں کیا تھا کہ تو پہلے مجھے بتا کہ ایسے شخص پہ جو فتویٰ دیتے ہیں کہ اس پہ ان پہ کفارہ واجب نہیں ہوں گا تو اس پہ حکم شرع کیا لگایا جائے گا؟ پہلے یہ بات آپ بتا دیجئے، پھر بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کی اصلاح کی جائے گی۔ آپ اس کا جواب دے پہلے مجھے، میں آپ کو وقت دیتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں
کہ جو ہے یہ حنفی حضرات جو ہے امام ابو حنیفہ کو جو ہے مجتہد اعظم کے نام سے لقب سے جو ہے یاد کرتے ہیں۔ امام اور اجتہاد جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ ایک مجتہد جو ہوتا ہے کہ میں تجھ اگر سے کیا کہہ رہا سنیے، ہوں اس اسی کا کا جواب دے جواب رہا دے۔ ہوں اسی کا جواب دے رہا ہوں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ اجتہاد جو ہے قرآن اور حدیث کے دلائل سے جو ہے اس مسئلے کی قریب میں جو بھی ان پہ قرآن کی حکم شرع کیا لگے گا یہ تو بتانا تو پہلے۔ جو بھی قرآن کی آیت یا حدیث ہوگی اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس مسئلے کے اوپر جو ہے قیاس کیا جاتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے قرآن اور حدیث کے علم سے یتیم تھا، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیاس کرنے کی بجائے جو ابے جاہل مطلق، میں اپنی عقل کے سن گھوڑے دوڑا کے جو ہے بے شیطانی وقوف قیاس کہیں کرتا کے، تھا۔ میں تجھے اس کیا کہہ رہا ہوں، تو جواب کیا یہ دے رہا اب ہے؟ ہاں بے ہاں ہاں وقوف اسی علم کا سے اسی کا یتیم، جواب میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں میں کہہ عام رہا پوچھ رہا ہوں تو ہوں مجھے کہ جام ابو کا جواب دے حنیفہ رہا ہے۔ جو ہے قرآن اور حدیث کے علم سے یتیم تھا، شیطانی قیاس ارے رے کرتا رے تھا رے رے، حدیث کے خلاف، جس کی جس کی جس کی مثال یہ خود مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر ابو حنیفہ جو ہے حدیث سے استدلال نہ کرتے ہوئے جو ہے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر ارے جاہل مطلق، میں اس تجھے نے جو ہے عام کہہ کفارے کا رہا ہوں، انکار تو کیا ہے۔ جام کا جواب دے رہا ہے۔ میں تجھ سے ابھی سیدھا اب سادے اب الفاظ میں میں تیرے کہہ کو رہا یہ ہوں، سن پوچھ رہا چپ ہوں کہ ابو جاہل۔ حنیفہ نے جو یہ میں قیاس کر تجھے کے جو کہہ رہا ہوں کہ جو ایسے شخص پہ حکم کفار شرع کیا لگایا جائے گا؟ بے اگر وقوف کہیں کا۔ ابو حنیفہ جاہل تھا، ابو ارے حنیفہ رے رے، جاہل تھا، جاہل قرآن اور حدیث کے نعوذ علم سے باللہ من جاہل ذالک۔ تھا، یہ جو دیکھو جاہل، حدیث میں کیا کہہ رہا ہوں تجھے ہاں کچھ ہاں سمجھ میں آ رہا؟ میں تجھے کیا کہہ رہا ہاں ہوں؟ تو تجھے اس کچھ تیرے دماغ میں بات جا میں رہی ہے؟ اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ سن، یہ جو تو مسئلہ حکم ہے شرع کیا لگے گا؟ حکم اور شرع ایسے یہ شخص ہے پہ کہ جو یہ عمل کرتے ہیں تو اس پہ حکم شرع کیا لگے گا؟ وہ جاہل کا مقلد ہے، میں جہالت تو کر رہا ہے۔ ارے جاہل، ایسے شخص پہ حکم شرع کیا لگے گا؟ قرآن حدیث کی روح سے جواب دے تو پہلے ارے یہ مجھے۔ ثابت ہو گیا کہ ابو حنیفہ جو ہے جاہل تھا، جس کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں تھا۔ یہ بے وقوف، ابے میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کچھ سمجھتے دماغ میں بات جاری اسماعیل؟ میں اگر تجھے کیا کہہ سن رہا ہوں؟ سن 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 نہیں نہیں، سن ایک سن منٹ، میں سن تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ اس اتنا پر اس جذبات پر میں اس کیوں آ رہا ہے میں تو؟ جذبات میں نہیں آ رہا ہوں، تو اصل میں تو بھاگ رہا ہے۔ جذبات میں تجھ آ سے رہا تیرے ہے، میں امام کا تجھے دفاع کیا ہو کہہ نہیں رہا رہا ہوں؟ ہے، تجھ سے تیرے امام کا دفاع یہ ہو دیکھ، نہیں رہا ہے۔ تو شروع میں اصولن پہلے بات تو نے بھاگا، کیا کہا تو تھا؟ تو نے بھاگا۔ کیا کہا تھا؟ اچھا میرے کو اصولن صرف بات اتنا کہنے کی کہا تھا نا؟ تو میرے کو اتنا میں بتا تجھے کیا کہہ رہا کہ ہوں؟ تو اس نے کہا مسئلے تھا کے اوپر مجھے کفارہ واجب اصولن، ہوگا یا نہیں؟ میں تجھے کیا میں کہہ بتا، رہا میرے کو ہوں؟ صرف اتنا سن جواب پہلے دے۔ میری بات سن، ارے میری سوال بات کی سن دکان پہلے۔ زیادہ مت کھول، سوال میں کی نے دکان صرف زیادہ ایک چھوٹا اس سا سوال مسئلے کے کیا اوپر تجھے، کفارہ واجب ہوگا یا سوالات نہیں؟ نہیں کیا، پہلے میری بات سن، میرے کو بولے دے، اس خاموش رہ مسئلے کے اوپر اسماعیل۔ کفارہ واجب ہوگا یا نہیں، صرف دیکھ، اتنا تو بتا۔ صرف اپنی بات سنانے آیا، میری بات سننے آیا، اتنا ڈگبھرا کیوں رہا ہے تو نہیں نہیں اسماعیل؟ نہیں، تو تھوڑا اصول سے بھاگ کول رہا ہو ہے، تجھ جا، سے تیرے امام کا تھوڑا دفاع نہیں ہو رہا ہے۔ اصول ہی بات چل رہی ہے، اصولی بات چل رہی ہے، خاموش رہ 2 منٹ۔ دوستو، انہیں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہتا قرآن رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے، ہاں میں تو حدیث ٹھیک ہے؟ بتایا نا۔ دوسری بات، اس نے حدیث پڑھا، ٹھیک ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے اس سے صرف ایک چھوٹا سا سوال کر رہی ہوں، پہلے کہا تھا کہ اصولاً بات ہوگی، میں نے کہا ہاں اصولاً بات ہوگی، میں نے صرف اس سے ایک چھوٹا سا سادھرن صرف ایک سوال کرا کہ ایسے شخص پہ حکم شرع قرآن حدیث کی روح سے کیا لگایا جائے گا، اور جو ان کی دلائل کو مانتے ہیں تو پھر اس پہ حکم شرع کیا لگے گا؟ پھر اگر انہیں میرا جواب دیتا الحمدللہ، پھر ہمیں آگے اچھا چل، میں اس میں کا اپنی بھی بات رکھوں گا نا، تو انہیں چل صرف جہالت بک رہا ہے دوستو۔ اس کا بھی جواب تیرے کو دیتا ہوں۔ ہاں اگر بول۔ امام ابو حنیفہ نے لا علمی جہالت کی بنیاد پر اس طریقے سے فتویٰ دیا، اگر لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر اس کو حدیث کا علم نہیں تھا، تو اس نے لا علمی اور جہالت پر اگر یہ فتویٰ دیا ہے، تو ہم اللہ کی ذات سے اتنی امید رکھتے ہیں کہ لا علمی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شاید کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اگر ابو حنیفہ نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جو ہے ایک مجتہد ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر حدیث کا علم رکھتے ہوئے اگر اس نے اس طریقے سے یعنی فتویٰ دیا، یعنی حدیث رسول کے یہاں پر جو ہے اس مسئلے کے اوپر کفارہ واجب ہوگا، لیکن ابو حنیفہ نے انکار کیا، اگر اس نے جان بوجھ کر اس طریقے سے اس نے یعنی کفارے کا انکار کر کے اگر فتویٰ دیا ہے، تو اس نے جو ہے گویا شریعت کے خلاف یعنی جو ہے یعنی کفر کیا ہے، کفر یہ کفر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مقابلے میں جو ہے اس نے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم کا جو ہے انکار کر کے، نبی علیہ السلام کے فرمان کا انکار کر کے جو ہے اس نے جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار کر کے منکرین حدیث بن گیا۔ تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ منکر ہیں، دوسری جگہ تو ان پہ کفر کا ہاں تو حکم لگا رہا ہے۔ ارے نبی کی مخالفت کرنا کیا ہے یہ؟ ہاں، نبی کی مخالفت کرنا کیا ہے؟ تو میں نبی کی تجھے کیا کہہ مخالفت کو رہا کیا ہوں؟ کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے، علیہ پہلے میری السلام، بات سننا، نبی صلی ایک منٹ، اللہ اتنا علیہ جذبات میں کیوں وسلم آ رہا ہے؟ کی ایک جو منٹ ہے مخالفت اسماعیل، کرنے کو تو کیا مانتا ہے؟ میری بات تو سنا، تو اس میں جذبات میں کیوں آ رہا ہے؟ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ایک طرف کہہ رہا ہے منکرین حدیث، ہاں دوسری طرف حدیث کا تو خود منکر تو کہہ رہا ثابت ہے ہوگا۔
اگر کہ اس نے کفر، حدیث کا علم رکھتے ہوئے اور ایسے جان شخص بوجھ کو کر اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو ان پہ حکم شرع کیا لگے گا؟ یعنی تیرے پاس تیرے امام کا دفاع نہیں ہے. تنے تو بات تو گول گھما رہا ہے نا، تو اس لیے میں تجھے جواب دے رہا ہوں، کیونکہ اگر ہر سن سوال سن کا سن جواب سن ہونا چاہیے نا اگر تیرے پاس. اگر اگر کسی کو یہ چیز کا پتا ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کی خلاف جو ہے جان بوجھ کر فتوے دیتا تھا، اگر اس کے باوجود بھی جو ہے اگر کوئی شخص اس کو مسلمان مانے تو پھر اس کے بھی مسلمان ہونے پر شک ہے. تو شک ہے نا اس کے، ان کے مسلمان ہونے پہ، ہے نا. اگر اس کو وہ علم ہے امام کہ ابو بکر ابن شیبہ رحمت اللہ سن علیہ لے نے سن لے باپ ہی بانا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کئی سارے قرآن حدیث کے خلاف، لیکن انہوں نے ایک بھی ایک ایسی حدیث ثابت نہیں کی، تو اب انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، امام کئی زیبی کئی کئی مسلمان کئی سمجھتے ہیں. کئی بے شمار بات جو ہے سننا حدیث میری، ہے. ارے میری بات سننا. انہوں نے کفر کا تیرے فتویٰ پاس نہیں لگایا تیرے نا. امام کے اس میں فتوے تجھے نہیں، غلط تو فتوے کا بہت، دفاع ہے یا نہیں؟ ارے تو جذبات میں آگے بول رہا ہے، تو اپنے جذبات میں الفاظ میں نہیں آ پھنس رہا. رہا ہے نا، نہیں 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 پھنس رہا ہے نا تو. دوسری بات، امام زیبی رحمت اللہ علیہ تو انہیں امام اعظم کہتے، پھر ان پہ حکم شرع کیا لگے گا؟ میں نے امام شافعی کہا ان پہ کہ اللہ تعالی رحمت بیچتے، میں ان نے پہ حکم کہا شرع کیا کہ لگے اگر گا؟ کسی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جو امام ہوں ابو حنیفہ کے اتنے کفریہ جو ہے فتوے پتہ نہیں تھے ہوئیں گے کہ جو قرآن مطلب، اور حدیث کے خلاف وہ اور بولتا تھا. ابھی تو سب کو معلوم ہے نا، مدرسے میں سب پڑھے تھے ہدایہ، در مختار، تو وہ سب ابھی اچھا کیا ہے؟ اچھا امام ذہبی وغیرہ کے وقت میں جو ہے یہ فقہ جو ہے امام ابو حنیفہ کی کتابی شکل میں چھپ چکی تھی. میں تجھے کیا، یہ کتاب الآثار، امام اعظم کے بہت سارے ایسے کتابات تھے، ایک نہیں، ان کے بہت سارے ایسے اقوال ہے جو امام طاوی رحمۃ اللہ ارے علیہ نے ابھی اپنی کتابوں میں لیا ہے. ارے اور تیرے پاس دوسری بات میرا اچھا بات میرے کو ہے سن کہ ابھی چل تو نے میری تو بات بہت سے نہیں، تو سوال کیا بہت سے سوال کیا میں نے اس کا بہت جواب سارے، تو دیا. خود اپنے اب میرے کو جواب میں یہ پھنس بتا رہا ہے کہ نا. نہیں ایک کفارہ میری ہو بات سن، کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس مسئلے میری کے بات اوپر. تو سننا ایک منٹ. اسماعیل اتنا جواب نہیں کیا رہا ہے، تیرے ہر سوال کا جواب ہے میرے پاس. ابھی تو دوسری جگہ پھنسنے والا ہے. جو تم نے کہا نا کہ جانور سے بد پھیلی پہ امام اعظم نے اس پہ بھی کوئی کفارہ یا وہ نہیں کرے گا نا، کفارہ نہیں ہوتا ہے، کفارہ ہوتا ہے. کفارہ. اپنے آپ کو تو یہ مفسر قرآن کہتا ہے، یہ جاہل کو جو اردو پڑھنے نہیں آتی ہے اور نہ اردو بولنے آتی ہے. اب میں تجھے کفارے کا لغوی اصطلاح میں پوچھوں گا تو تو جواب نہیں دے پائے گا. کفارے کا ٹھیک ہے، معنی ہوتا ہے گناہوں کا بدل، گناہوں کو یہ تعریف دھونے کہاں والا. پڑھا تو نے؟ ہاں یہ یہ پڑھ لے تعریف کہاں کسی بھی پڑھا؟ کہیں پہ بھی لغت اور دیکھ، اسی اصطلاح لیے تو اٹھا میں کے تجھے پڑھ لے پوچھ رہا ہوں، تو جواب دے کہ نہیں پائے گا. گناہوں کا اب بدل ہے، خاموش رہے، گناہوں کا بدل. اب کفارہ کہتے خاموش ہیں رہے، گناہوں کا بدل. خاموش رہے، اب 2 منٹ خاموش رہے. تیری اب منہ دوسری بات مانگی میں تو اس سے ذلت مل کہنا رہی چاہوں گا، ہے، یہ تیری دیکھ، منہ مانگی یہ اتنا ذلت مل رہی گھبرا ہے، کیوں رہا منہ ہے تو؟ مانگی ذلت مل رہی ہے. اتنا اب میرے گھبرا کو یہ کیوں رہا ہے بتا تو؟ کہ کفارہ خاموش واجب رہے نا. ہوگا یا نہیں، کفارہ واجب ہوگا یا نہیں. سب تو سے پہلے بھاگ رہا تو نے، ہے بے ارے مطلب کی آڈیو لمبی کر رہا ہے. کفارہ واجب ہوگا یا نہیں، دیکھ، تو اپنے کفارہ اصول واجب میں ہوگا پھنس یا رہا ہے نہیں. نا، تو نہیں نہیں خود نہیں اپنی نہیں نہیں باتوں میں یہ تو پھنس رہا ہے. یہ آڈیو جو عوام خاموش سنیں گے رہے. وہ فیصلہ کرے گی. بتا اب تو کفارہ مجھے واجب ہوگا یا جواب نہیں. دے کہ اگر کوئی مدرسے میں یہ در مختار سب پڑھاتے ارے ہدایات، تو وہ درے کافر ہے، کفار مسلمان ہے؟ کفار فتاوا عالمگیری یہ دیکھو خلط میں بس بھاگ رہا ہے. اب بتا تو وہ کفارہ ہوگا یا مسلمان نہیں. ہے کیا کافر ہے؟ وہ سب بریلوی جو دیوبندی سب بڑھاتے، تو یہ مدرسے میں یہ سب مسلمان ہے کفارہ کافر ہے؟ ہوگا تو یا بتانا. نہیں. اصل میں تو بحث ارے کو تو دوسری طرف لے جا رہا ہے. ارے تو اپنے اصول میں اس پھنس رہا مسئلے ہے کے نا. اوپر پہلے تو چل دفاع کر. ٹھیک ہے، سن لے اس مسئلے کا دفاع دوسری کر بات. لے، باقی تو آگے بات کریں گے اس ہاں پہ جو. خاموش رہے. ہاں سب سے دوستو، پہلے بتا کفارہ ہوگا یا نہیں. خاموش رہے دوستو. سب سے پہلی بات تو میں نے انہیں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. قرآن تو نہیں تھی اس کے پاس، بہرحال حدیث کا انہیں نے جواب دیا، لیکن اس میں بھی یہ پھنسنے والا ہے ابھی 2 منٹ میں. اور کیسا پھنسنے والا ہے اس کو خود کے علم میں ابھی اضافہ کروں گا میں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمائے کہ پیچھے سے فرمائے سامنے سے، مطلب دبر میں ڈالنے سے کفارہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا جواب دے دوں اسماعیل. تو پہلے دعویٰ کر کے کفارہ ہوگا یا نہیں. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، پہلے ابھی تیری تو بات چڑھی نا، تیرے ہی دعوے پہ ابھی بحث چل میں تو رہی اپنا ہے. پہلے تو دعویٰ پیش کرنا تو کہ امام کفارہ اعظم نے ہوگا کہ کہاں نہیں. فرمائے؟ سامنے سے فرمائے، پیچھے سے فرمائے؟ پیچھے سے ہاں، پیچھے سے. تو تیرا کام تھا نا بولنے کا پیچھے سے فرمائے. تو آڈیو سن لے، آدھی آدھی کیوں بولتا ہے تو؟ آڈیو سن لے. دوسری بات، ریکارڈنگ جب پیچھے سے ڈالوں گا تو خاموش سن رہے نا لینا آپ. کہ میں نے کیا ہاں کہا. خاموش ہے دوستو. اس نے کہا کہ امام اعظم نے پیچھے سے کرنے پہ روزے میں کفارہ واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات، اگر روزے کی حالت میں جانور سے کر دیے تو بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا نا، ہے نا اسماعیل؟ ہے نا اسماعیل؟ ہاں ہاں تو اب مجھے تو ایک بات بتا دے، حدیث میں تو صرف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ صحابی پیچھے کا سوچ بھی نہیں سکتے، علیہ اعوذ باللہ کروڑوں بار، ہے نا؟ سامنے ہی کیے ہوگے نا، ظاہر سی بات ہے. تو اب مجھے تو اتنا جواب دے دے، اگر کوئی پیچھے کرتا ہے تو قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں حکم شرع کیا آیا؟ اور دوسری بات، اگر کوئی جانور سے بدفعلی کرتا ہے روزے کی حالت میں تو جانور پہ حکم شرع کیا لگے گا اور اس پہ حکم شرع کیا لگے گا؟ کیونکہ جانور سے
کرنا لذت تو نہیں نکلنے والی ہے اس کا نا. جواب دیتا ہوں میں، اس کا جواب دیتا ہوں. ہاں دے قرآن حدیث سے جواب دے. ہاں، جانور قرآن سے حدیث بدفعلی کرنے پہ حکم شرع کیا ہے؟ تیرے یہ سارے سوالات کا جواب. سب سے پہلے میں نے یہ بتا کہ ہدایہ کا جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے یا صراحتاً قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ، نص سے ثابت شدہ مسئلہ ہے؟ میں تجھے کیا کہہ نہیں رہا نہیں ہوں، نہیں تو نہیں، پہلے میرا جواب دے. تیرا نہیں جواب دے رہا ہوں، اصولاً بات تیرے کہا تھا جواب نا دے رہا ہوں. تو نے ہاں اصولاً ہاں، بات کہا اصولن تھا. ہی بات کر رہا ہوں میں، ہاں اصولن. دے پہلے، تو دے بہت پہلے جواب ذلیل دے. ہونے والا ہے، تیری منہ مانگی تو ذلت پہلے ملنے جواب دے. والی ہے. دیکھیں سامعین حضرات، یہ جو مسئلہ ہے جس کے اوپر ہماری اور یہ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، پہلے اتنا تو جواب دے دے. تو اسماعیل اسی کا جواب دے رہا ہے، اسی کا جواب ہاں دے رہا دے ہے، خاموشی سے سننا. دے. یہ مسئلہ جو حکم ہے، شرع کیا لگے گا پہلے ارے جواب دے. ہاں ہاں، پورا سننا، پورا سننا. جانور پہ حکم شرع کیا اس لگے نے گا؟ مجھ سے اور پوچھا کہ جو ہے یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے ہدایہ کے اندر، قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ کہاں ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم آیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر. سب سے پہلی بات تو سامعین یہ اتنا بڑا جاہل ہے، اس کو جو ہے قیاس کس کو کہتے ہیں، فقہ کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، اس کو یہی نہیں پتا ہے. قیاس کہتے ہیں کہ ارے ہاں سننا کسے سننا کہتے سننا سننا کسے کہتے کسے کہتے فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے استدلال و استنباط کا نام ہے. یہ فقہ کو، تعریف کہاں پر آئی؟ قرآن ارے حدیث میں آئی ہے کہ؟ سن لے یار، دیکھ پھر تو بیچ میں بول رہا ہے. بول بول. کیونکہ فقہ کوئی الگ شریعت نہیں ہے. ائمہ فقہ نے جو ہے شریعت کے عمر مسائل صدیق کو کا آغاز. عمر صدیق کا ہاں، ویڈیو سن کے آ گیا، مجھے معلوم ہے. آگے عمر بولتے جا. صدیق کی نہیں، یہ کہیں پہ بھی تو جا، تیرے گھر کی کسی بھی مولوی کی کتاب ارے اٹھا آگے لے، بول، تو آگے بول. تو نے قیاس بھی کی ویڈیو یہی ڈالا ہے، تعریف لکھی ہوئی ہے. تیرے ہی ٹائم لائن پہ ویڈیو ڈالا ہے. ہاں، آگے بولتے جا. ارے میں کہہ رہا ہوں عمر صدیق کو چھوڑ دے، تیرے گھر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لے، قیاس کی یہی تعریف لکھی ہوئی ارے جاہل، کہ جو مسئلہ تیری پوری قرآن اور نسلوں کو حدیث درس کے دیتا ہوں. اندر جو ہے میں صراحتاً کیا کہہ رہا ہوں، میں تیرے پوری نسلوں کوئی کو مسئلہ درس دیتا قرآن ہوں. اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو فقہ میں جو ہے ہوں. اس سے قرآن اور حدیث سے جو ہے استدلال کر کے جو اس کی جو وضاحت. یہ فقہ کہاں سے ماخوذ ہے اسماعیل؟ ارے تیرے اصول شاشی نور کہاں الانوار سے وغیرہ ماخوذ ہے؟ سب پڑھ لے، یہ پڑھ لے. ماخوذ کہاں سے بڑا فقہ مجھے حنفی ماخوذ. کی جو کتابیں ہیں اصول نہیں شاشی، ایک نور منٹ الانوار وغیرہ، اسماعیل، اس کے اندر میں یہی تجھے لکھا کیا ہوا کہہ ہے. رہا ہوں، یہ ماخوذ کہاں سے لفظ فقہ لفظ ماخوذ سمجھا کہاں کیا سے؟ نہیں؟ ماخوذ کہاں سے پوچھ رہا ہوں میں تجھے. ارے ہاں، یہ جو ہے تیرے اصول کی کتابوں میں جو ہے لکھا ہوا ارے یہ. اعوذ باللہ، علم سے یدی میں تجھے پڑھو. یہ ارے لفظ جاہل، تیرے کو ماخوذ یہی کہاں نہیں سے؟ معلوم. اچھا دوسری بات، ابھی تک میری بات ہونے ماخوذ نہیں دے رہا کہاں تو سے یہ بیچ بیچ میں ٹوک لفظ؟ رہا یہ ہے. لفظ ماخوذ اس کہاں سے؟ اتنا تو اس بتا نے نا مجھے. یہ جو ہے ایک اجتہادی مسئلہ ہے. اب یہ ارے اجتہادی جاہل، یہ مسئلے کے لفظ ماخوذ کہاں سے؟ تجھے ماخوذ کسے کہتے سمجھتا تجھے؟ اخذ کیا کہاں سے؟ ہاں کہاں سے اخذ والا ہے لفظ ماخوذ، یہ بتا. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں ہماری سے ہے لفظ ہماری اس فقہ؟ لفظ کے اوپر بحث چل رہی ہے. ارے تو مجھے بتا بھی دو نا. تو مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا مجھے فقہ معلوم ہے. تو نے ابھی کہا کہ فقہ؟ نہیں کہا؟ تو نے مجھے کہا نا مجھے قیاس نہیں معلوم، مجھے فقہ نہیں معلوم. تو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں نا، اب تیری دھلائی کیسی ہوگی یہ دیکھ. تیرے پوری نسل کو درس دیتا ہوں میں. تو مجھے بتا لفظ فقہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ کیا لفظ فقہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ اخذ ہاں وہی اقص، اس کو فقہ بولتے. ماخوذ کہاں سے؟ نہیں کہاں بے، سے لیا اخذ گیا؟ نہیں، اخذ. ارے جاہل مطلق کہاں سے ماخوذ ہے بولنا پہلے یہ سیکھنا بتا پہلے، تو. اخذ بول، اخذ. ارے جاہل مطلق کہاں سے ماخوذ ہے پہلے یہ بول. ہاں، کہاں سے ماخوذ ہے؟ بول. ہاں بول. یہ حدیث سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لفظ فقہ جو ہے حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. ہاں تو یہ جو فقہ ہے، آیا ہے حدیث میں. سن 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 اجتہادی مسئلے کو جو ہے یہ نص سے ثابت شدہ مسئلہ بتا رہا ہے. ارے جاہل، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، تبھی تو جو ہے اس کے قریب تر میں جو بھی تجھے کیا دلیل کہہ رہا ہوں، ہوگی یہ قرآن اور لفظ حدیث سے جو ہے کہاں اس سے، پر اس کون سی کے بعد حدیث سے یہ کیا ماخوذ ہے؟ اصول لفظ کہاں، فقہ کی کون سی کتابوں حدیث سے میں ماخوذ اصول ہے؟ شاشی نور الانوار میں لکھا ہے کہ قیاس مثبت نہیں ہے، مظہر ہے. وہ حکم شرع کو ظاہر کرتا ہے، ثابت نہیں کرتا ہے. جب ارے قیاس شرعی کی جاہل، میں تعریف یہ تجھے ہے کہ کیا وہ کہہ رہا حکم ہوں، تو شرع کو ایسے ثابت کرتا ہے تو پھر تو کیا بول رہا ہے؟ تجھے کچھ نہیں سمجھ رہا. تیرے کو نہیں سمجھ رہا ہے، تیرے کو. قیاس یہاں پہ قیاس، یہاں پر اجتہاد استنباط، اس قیاس کی کہتے وہ ہیں نہیں اس چل کو رہی کہ ہے. جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں صراحتاً وضاحتاً میں تجھے ثابت کیا کہہ نہ رہا ہوں، ہو لفظ تو اس کے یہ اوپر جو ہے کہاں اس سے کے ماخوذ ہے، قریب میں جو تجھے پوچھ رہا قرآن ہوں. اور حدیث سے دلیل موجود ہوتی ہے اس کو جو ہے اس روشنی میں جو ہے اس پر قیاس کیا جاتا ہے. قیاس کہتے ہی ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں صراحتاً وضاحتاً جو مسئلہ موجود نہ ہو جاہل تو کی. اس کے قریب جو قرآن اور حدیث کی آیت یا حدیث ہوتی ہے اس کو رکھ کر جو ہے ایک مجتہد جو ہے قیاس کرتا ہے. تو میں نے بخاری کی حدیث سے یہ مسئلہ میں نے ثابت کر دیا کہ امام ابو حنیفہ نے جو ہے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر جو ایک شیطانی قیاس کیا ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے حدیث سے دلیل پیش کر دی، قرآن سے میں نے کوئی دلیل نہیں پیش کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کون سی آیت ہے؟ لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کہ اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض ہے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور کفارے کا معنی ہی ہے کہ گناہوں کا بدل۔ اور ابو حنیفہ جو ہے اگر سمجھو کسی سے جو ہے روزے میں اس طریقے سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صدقہ دے کے کفارہ دے کے اپنے اس گناہ کو دھو لو۔ ابو میں نے تجھے حنیفہ کیا کہتا ہے کہ گناہوں کو مت دھو لو، یعنی میں نے ابو تجھے حنیفہ کیا اس کو کہا گناہ تھا تسلیم نہیں کرتا ہے۔ میں نے اور تجھے کیا روزے کہا کا تھا جو مقصد ہے کہ خاموش ہے نا تو، اب ہو گیا نا تیرا دوستو سب لعلکم سے تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میں تجھے کیا چل کہہ آپ رہا ہوں، جواب دے۔ میں نے دوستو سب سے پہلی بات تو اس سے ایک سوال کیا تھا سوال کیا کہ تھا؟ کیا سوال کیا تھا؟ خاموش رہنا، سوال میں نے نہیں، اس سے ایک سوال کیا سوالات کی تھا دکان کھولا تھا۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا تیری منہ مانگی ذلت ہو رہی ہے، ارے تیری منہ بولنے تو مانگی دینا ذلت۔ مجھے، خاموش ہے نا، میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہے گا قرآن رضی حدیث اللہ کے عنہ کا، خلاف فتویٰ دیے تھے، یا میں ٹھیک نے ہے؟ ثابت بھی کر دیا اب بخاری کی انہیں حدیث نے اب میں نے سے ارے سورہ مجھے بقرہ بولنے آیت نمبر 183 ارے پڑھ کے میں مجھے نے بولنے ثابت تو کر دیا۔ دینا مجھے، اسماعیل مجھے بولنے تو دینا، تو خاموش رہنا ذرا، سائلنس ہے نا۔ تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ یہ فتوی اس پہ حکم شرع کیا لگے گا، تو اس جاہل نے میں نے کہا اس تھا کا کہ بھی جواب دے منکرین دیا۔ حدیث بھی ہے اور کافر بھی ہے، نعوذ باللہ من اگر ذالک۔ اس پھر نے میں نے اس سے جان بوجھ کے کہا اللہ تھا کے نبی علیہ السلام کی جو ہے ارے مجھے اگر اس بولنے نے مخالفت کی ہے دیکھ تو تو گویا اس ایسا نے کرے کفر گا نا کیا۔ تو یہ اصولاً بات نہیں ہے، تو نے پہلے کیا کہا تھا، اصولاً تو بھی تو بات مجھے ہوگی کہاں میرے بولنے بیچ دے میں رہا تھا، تو نہیں بولی اور گا، تو نے ابھی تک دعویٰ ہی نہیں پیش کیا خاموش کہ ہے۔ اس پہ کفارہ لگے گا یا نہ لگے گا، ارے تو تو اتنا تیری گھبرا دلیل رہا پہ ہے۔ بحث چل رہی نا ابھی، تو ہی ہر جگہ پھنس رہا ہے۔ ارے تیری پوری نسل مل کے دفاع نہیں پیش کر سکتی بے، تیری اوقات کیا ابے ہے جاہل، تیرے جاہل، کو تو اتنا اردو صحیح سستا سے نہ پڑھنے آتا ہے نہ بولنے آتا ہے۔ اتنا سستا تو نے سوالات لے کر آ گیا، تو خود پھنس رہا ہے۔ اب مجھے بولنے دے، خاموش رہے۔ یہ تو آڈیو دوستوں عوام سنیں گی تو پتا چلے گا کہ کون دلیل سے ذلیل ہوا ہے، اور بولنے دینا مجھے، منہ مانگی ذلت کس کو ارے ملی مجھے ہے۔ بولنے دے گا یا نہیں دے گا، بولنے دینا مجھے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسے کو مسلمان کہتا ہے تو اس حکم شرع کیا لگے گا، جیسا کہ بھاگ بھاگ بھاگ، کہاں کہاں تک بھاگے گا، جیسا بھاگ کہ فقہ ان فی کتاب جہاں جہاں بریلوی۔ بھاگے گا جو ہے وہاں تک ارے مجھے دوڑا کے بولنے تو ماروں گا۔ دینا، اسی لیے میں تیرا کال اٹھاتا دیکھو نہیں، تو بولنے سامعین، نہیں دیتا۔ 27 منٹ ہو گئی ہے، میں نے اپنے دعوے کو جو ہے قرآن اور حدیث سے میں نے کچھ ثابت ثابت کر نہیں کیا دیا ہے، تو نے ہر اور یہ سوال کا جو جواب ہے نہیں دیا۔ اس نے جو ہے اپنے امام کے غلط فتوے کے ابھی تک یہ دعویٰ میں نہیں تجھے کیا کیا کہہ رہا ہوں، کہ اس مجھے پر بولنے دے کفارہ رہا، لگے گا اب یا نہیں بھاگے لگے گا، گا۔ اب بھاگے گا فون کٹ کر کے دوستو، اب وہ دیکھنا غلطے خالی میں بس بھاگے گا۔ کرے گا اور تو ٹاپک سے بھاگے گا تو ظاہر تو سی بات ہے، دوستو میں لوگوں نے کے کہا پاس تھا، تیری بکواس سننے کا ٹائم نہیں ہے، آڈیو ارے لمبی مجھے میں نہیں بولنے کروں گا۔ دینا چوتیے، مجھے بولنے دینا۔ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ در مختار، یہ سب فقہ ان کی کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، تو یہ سب کافر ہے یا نہیں، انہیں وہاں جواب نہیں دیا۔ تیسری بات دوستو میں نے اس سے کہا تھا کہ پھر جانور سے بدفعلی کرنے پہ تو لذت بالکل بھی نہیں آنے والی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ خالی یہ ایسا بولا جا سکتا ہے کہ یہ بہت خطرناک کام ہے اور بھیانک کام ہے، حیوانات مطلب۔ تو میں نے اس سے کہا تھا پھر اس کا حکم قرآن اور حدیث میں کہیں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس پہ کفارہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا جانور سے بدفعلی پہ، تو انہوں نے میرا جواب نہیں دیا دوستو۔ تو میں اس سے کہتا ہوں پہلے تو میرے سوال کے جواب دے، ادھر جانوروں ادھر سے مت بھاگ۔ بدفعلی کے ہاں اوپر بھی بول، میں اس کو سنن ابی داؤد ہاں بول۔ 4462 کی ایک حدیث ابن عباس، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے تم پاؤ گے وہ قوم لوط سا عمل کرتا ہے، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ سلیمان بن بلال نے بواسطہ عمرو بن ابو عمر اسی کی مانند روایت کیا ہے، عباد بن منصور نے بواسطہ اکرمہ حضرت ابن عباس نے سند پڑھ۔ مرفون روایت کیا ہے، نیز ابن جریر نے بسند ابراہیم ان خاموش رہے، اب ہو داؤد گیا بن تیرا۔ حسین ان اکرمہ ابن عباس مرفون روایت ہے، قوم لوط والا عمل کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یہ وسلم ابن نے ماجہ فرمایا میں کہ بھی ہے، فاعل ایک اور منٹ رک جا۔ مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اصل میں یہ ہماری بحث جو اس حدیث کے اوپر ہے ہی نہیں کہ یہ روزے میں جانور سے تھا، یہ روزے میں تھا، جانور روزے سے میں جو تھا، ہے یہ روزے میں تھا، یہ روزے میں تھا کیا غیر روزے میں تھا یہ حکم؟ میں نے تیرے کو کیا کہا کہ ہدایہ کا جو مسئلہ میں ہے تجھے وہ کیا ایک کہہ رہا اجتہادی ہوں، مسئلہ ہے، قیاسی میں مسئلہ تجھے ہے، کیا کہہ رہا اور ہوں، قیاس جو ہے اور جو تو نے حدیث پڑھی اس کہتے میں ہی ایک ہے۔ راوی ہے، خاموش رہے، جو تو نے حدیث پڑھی ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیب، یہ ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے، جو دیکھ تو نے سب سے حدیث پڑھی پہلی بات، سب سے نبی پہلی صلی اللہ اس کا علیہ وسلم جواب دے رہا ہوں، خاموش رہے۔ اس کا جواب دے رہا ہوں۔
सबसे पहली बात तो और ये इसमें हदीस एक ज़ईफ़ दूसरा नहीं एक और है, ये रावी है। ज़ईफ़ हदीस नहीं है, ये ज़ईफ़ हदीस नहीं है। अगर बकौल इसके अगर ये ज़ईफ़ हदीस मान भी मेरे लिया नहीं, जाए, मुहद्दिसीन के, मेरे नहीं, बकौल मुहद्दिसीन के। इसके अगर ये हदीस तकरीब ज़ईफ़ तहजीब सफ़ा नंबर अगर 104 अगर रकम अगर ये नंबर अगर 147। अगर ये हदीस को ज़ईफ़ भी मान लिया जाए तो अहनाफ का उसूल है कि हदीस ज़ईफ़ भी जो है कयास पर जो है मक़दम की जाएगी। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो हदीस ज़ईफ़ है ये, अब और तेरा ये ऐतराज़ भी बातिल हो गया है। हाँ, कयास भागा क्यों बे, नहीं, गलती से भागा मेरा हाथ क्यों लग बे? गया, वो फ़ोन कट गया था, गलती से मैं तेरे को कर ही रहा था, तेरा हाँ फ़ोन आ गया। हाँ, चल हाँ बोल। बोल। अब मैंने तुझे जो तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पेश की, ये हदीस सुनन इब्ने माजा में भी है, 25 अरे तू यहाँ वहाँ मत भाग, 64 तू नंबर यहाँ वहाँ की। मत भाग, बता कफ़ारा होगा इसमें या नहीं? इसमें एक कफ़ारा रावी है होगा या इब्राहिम बिन नहीं? इस्माइल, ये अरे ज़ईफ़ रावी है। कफ़ारा होगा या नहीं? अब तू मुझे बता बे, अहनाफ पहले के तू मुझे ये उसूल तो के बता तहत ना। जो है कयास के ऊपर जो है ज़ईफ़ हदीस भी मानी जाएगी। ये मतलब तू हमारे उसूलों का पाबंद है। अरे अरे देख, मुखालिफ को उसके मैं घर से तुझे क्या दलील कह देना रहा ये हूँ, नबी की सुन्नत है। तू हमारे मुखालिफ उसूलों को का उसके घर से पाबंद है दलील क्या? देना जो है, इसमें तो साहिब हिदायत खुद फरमाते कि कफ़ारा वाजिब होगा उसमें, मेरा एतराज हिदायत में। साहिब हिदायत के फतवे के ऊपर नहीं है, मेरा एतराज जो है इमाम अबू तो हनीफा के तूने ये फतवे के क्यों नहीं ऊपर है। बताया लोगों को, तूने ये क्यों नहीं बताया कि उसमें अरे अच्छा साहिब मेरे को ये हिदायत क्या बता फरमाते हैं? कि तू अबू हनीफा का मुकल्लिद है या साहिब हिदाया का? वो फकी है हमारे उम्मत के, कौन? साहिब हिदाया। अब मैं तुझे क्या तू फरमा रहा तकलीद हूँ, किसकी करता है? इमाम आजम की, और आपके उसूलों से जो आपके साहिब ने फतवा दिया है, वही उसूल उनके हो गए, इसलिए तो हाँ, साहिब उनके हिदाया उसूल ने और तो इमाम अबू आजम हनीफा के की उसूल है। मुखालिफत की। कहा कि कहाँ मुखालिफत की? अबू हनीफा कफ्फारे का इनकार हम्म, कर रहा है, साहिब हिदाया कहता है कि सही बात ये है कि वहां पर जो है ऐसा ये है कि कफ्फारा होगा। तो अब खामोश रहे, साहिब हिदाया तो खामोश हमारी रहे, दलील पेश कर रहा है। खामोश रहे। अब मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, सबसे मुंह पहली मांगी बात तो जिल्लत, मुंह मांगी जिल्लत, सामईन देख, देखिए इसकी मुंह मांगी जिल्लत। तू मुझे बोलने देगा नहीं देगा? सबसे पहली बात देख, मैंने तुझे एक सवाल किया था कि जानवर पे हद ये शरा क्या हमारा लगेगा? मौजू नहीं है, तूने नहीं, हमारा रोजे में मौजू है ना, है। रोजे में है ना, रोजे में है, रोजे में। अरे तो उसमें इबारत में है कि नहीं लिखा हुआ? ये तू भाग हाँ क्यों रहा हाँ, है? तो ये सराहतन नस से साबित शुदा मसला है या इज्तिहादी मसला मैंने है? तुझे क्या कह रहा हूँ, तो इस अरे पे हुक्म जाहिल, शरा क्या तुझे लगेगा? यही नहीं पता है कि ये इज्तिहादी मसला है, ये अरे नस तो से साबित शरा क्या शुदा मसला है? अरे तो हुक्म शरा तू क्या सबसे लगेगा, ये पहले तो जवाब ये देना। बता, तू सबसे पहले ये बता कि ये साबित शुदा मसला है या मैं तुझे क्या कह इज्तिहादी रहा मसला है? हूँ, तो इस पे हुक्म शरा क्या लगेगा, ये तो जवाब देना तू मुझे। अरे सब दे चुका हूं मैं, चल अभी तू कहाँ बेमतलब जवाब की दिया तूने? ऑडियो एक लंबी जवाब नहीं करेगा। दिया, ये भाग रहा है अब तू दोस्तों। लंबी करेगा, अब ये ये तेरी देखो जिल्लत के भाग रहा लिए है, जो है, तेरी मुंह मांगी जिल्लत के लिए ये इतनी भाग रहा रिकॉर्डिंग है, काफी है। अब भागेगा, अब